बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे वो मुल्की सियासत से मुताल्लिक़ होगा। ईद के बाद कहा जा रहा था कि सबको इंतज़ार होगा अपोजिशन क्या करने वाली है, इमरान खान साहब उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, मगर ऐसा महसूस होता है कि अपोजिशन खुद ही अपने आप को हैंडल करने में काफ़ी हमें नाकाम नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की सियासत के लिए मौजूदा माहौल कितना साजगार साबित हो रहा है, इससे मुताल्लिक़ मैं तफसील से हारून साहब का तज़िया लूँगी, मगर इसके साथ साथ शहर क़ायद कराची के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जुमेरात से ऑनवर्ड 3 से 4 दिन से कराची की आवाम रहमत के नाम पे जो बारिश बरसती है वो उनके लिए किस तरह से ज़हमत बनी हुई है, वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बल्दियाती इदारे कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, सिंध हुकूमत ने बड़े ऐलानात किए, वो ऐलानात पूरे हो सके या नहीं हो सके, MQM ने जो वादे किए वो वफा हो सके या नहीं हो सके, इससे मुताल्लिक़ भी तफसील से बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ कोलालमपुर में जो यौम यकजहती कश्मीर के उन्वान से एक तकरीब हुई, उसमें महातीर मोहम्मद साहब ने बड़ा बेबाक खिताब किया है कश्मीर से मुताल्लिक़, और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी कश्मीर के हवाले से कहा इसकी बहुत बड़ी कीमत उठाई, मगर इसके बावजूद कभी भी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं मांगूंगा, कश्मीर के मसले पर पीछे नहीं हटूंगा। इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगी। और इसके साथ साथ मस्जिद वज़ीर खान से मुताल्लिक़ एक शूटिंग हुई, रक्स भी सामने आया, उस पर एक नया मामला उठ खड़ा हुआ है। वहाँ की इंतज़ामिया भी कहा जा रहा है कि इस दौरान वहाँ पर मौजूद थी, या आखिर क्या हो रहा है, इससे मुताल्लिक़ हारून साहब का तज़िया लेंगे। हारून साहब, कुछ इस तरह का माहौल सियासत के हवाले से, वैसे कराची पर भी मैंने बात करनी है हारून साहब, कराची के बड़े बुरे हालात हैं। हाँ, कराची में आज तफसील से बात कर। आज तो मैंने बड़ी तफसील से, आज मैंने आपको जाने नहीं देना कहीं पे, नहीं, बिल्कुल आज कराची पे बात होगी। ये तो बताएं, इमरान खान साहब ऐसा महसूस होता है फूले नहीं समा रहे आजकल। इमरान देखिए ना, वो जनाब अली करमल्ला वजू तशरीफ़ ले गए हज़रत उमर फारूक आज़म के पास, और फैसला ये हुआ था कि वो जंग नहावन में वो क़यादत ख़ुद फरमाएंगे खालिद बिन वलीद की वजह। खालिद बिन वलीद को भी अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा था। सिर्फ ये रसूलुल्लाह भी उनके बारे में ये कहते थे और दूसरे लोग भी कि भाई ज़रा इन्हें थोड़ी ज़्यादा एहतियात करें तो अच्छा है। चुनांचे जब कभी बहुत नाजुक मामला होता था तो उबैदा बिन जर्राह को ज़िम्मेदारी सौंपी जाती थी, मगर तारीख़ के सबसे बड़े जनरल वही हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। अब वो जा रहे हैं और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए था, मगर ये कहा गया कि अगर हज़रत उमर ख़ुद की आदत करें तो कितनी मोटिवेशन हो जाएगी। देखें ना, वो तो पूरा मदीना भर गया लश्करों से, सारे अरब इकट्ठे हो गए, भाई जनाब उमर ख़ुद जंग के लिए जा रहे हैं। तो जनाब अली करमल्ला वजू तशरीफ़ ले गए और कहा कि जंग तो एक खंडोला है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। और अगर खुदा न खास्ता सानिया हो गया तो होगा क्या, इस्लाम का क्या होगा। ये बाद में तो आने वालों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ ली, कह रहे थे वो तो सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत बेतकल्लुफ़ थे एक दूसरे के साथ, और सब सदाकत शार थे, कोई उनमें कोई ऐसे नहीं था जो। तो फ़ौरन मीटिंग बुलाई गई, तो वो दलील ऐसी दी उन्होंने कि जंग तो एक खंडोला है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। और ये फैसला हुआ कि नहीं, खालिद बिन वलीद ही जाएंगे। और उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त फतह हासिल की, उसकी एक बड़ी शानदार, सिर्फ उस जंग पे एक किताब लिखी जा सकती है। इस वक्त अचानक हालात जो हैं वो हक में हो गए इमरान खान साहब के। अचानक हुए या जी, सोच समझ के? भाई नहीं, सोच समझ के क्या, अब मुख्तलिफ तारीख़ी अवामल होते हैं, सियासी अवामल होते हैं, माशी अवामल होते हैं, वो किसी के काबू में थोड़ी होती हैं। वक्त कभी किसी दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। वो देखिए ना, एक तो ये हुआ कि अपोजिशन में बाहमी एतमाद पैदा ही नहीं हो सका। उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि नून लीग जो है वो फाइनली इस नतीजे पे पहुंची कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने। उसका आगाज़ तो हुआ एक्सटेंशन के मसले पे जी, और अब FATF में भी उन्होंने वोट दिए, और आज पार्लिमानी पार्टी के बोर्ड में भी उन्होंने, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी जो 2 बाकी बिल हैं उसमें उसकी सपोर्ट कर दी। और शायद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि हम किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। और किसी का इशारा किसकी तरफ है? जी, ठीक है ना जी। देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ किया था कि उन्हें ये सूट करता है, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं
کہ مریم نواز کی پہ جو پابندی ہے وہ اب 2023 میں ختم ہو چکی ہوگی، اسے قریب جا کے ختم ہو جائے گی۔ وسطی پنجاب میں ان کی مقبولیت انٹیکٹ ہے، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی خواہش ہے ان کی صاحبزادی وزیر اعظم بنے۔ اب انہوں نے اختیارات بھی شہباز شریف کو دے دیے ہیں۔ شہباز شریف کو اختیارات دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس آدمی کو اختیارات دے دیے ہیں جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تصادم نہیں اختیار کرنا چاہیے، مفاہمت ہونی اور چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، منظور بھٹو کے خلاف نہیں ہو سکتی تھی، پتہ نہیں کس مشکل سے چٹھا صاحب کو منا ادھر کیسے ہوگی؟ کہا تھا جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس ایک طاقت اور اختیار ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کر سکتی ہے، وسائل ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ کراچی میں یعنی اس کے نزدیک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ پھر ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، حکومت جائے گی تو کیا سندھ کی حکومت باقی بچے گی؟ تحریک چلے گی اور حکومت چلی جائے گی تو سندھ کی حکومت باقی بچے گی؟ نہیں۔ تو مولانا صاحب کیا ان تمام عوامل سے واقف نہیں تھے جب ان کے پاس گئے؟ مولانا صاحب ان تمام عوامل سے نہایت اچھی طرح واقف ہیں، نہایت زیرک آدمی ہیں، لیکن دیکھیے ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جس میں وہ شامل ہوں۔ کچھ تو حکومت کے دیکھیے نا، وہ اپوزیشن میں رہے مدتوں اور بڑا زبردست اپوزیشن لیڈر کا کردار انہوں نے بھی ادا کیا، ان کے مرحوم والد نے بھی ادا کیا، لیکن اقتدار کا چسکا ایسا ہوتا ہے۔ یہ شہباز گل صاحب ہیں، ایک شہباز گل صاحب ہیں نا، جی ایک بڑے انہیں کمرے کی ضرورت تھی، اتفاق سے وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے۔ میں نے کہا کوئی خبر کی تلاش تھی، انہوں نے کہا میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں کوئی۔ تو چمبا ہاؤس ان کے لیے دیکھنے کے لیے گیا کمرہ، اچھا، اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے آئے، پتہ چلا 2 کمرے مولانا فضل الرحمان کے لیے مختص ہیں۔ دس از واٹ ہی سیڈ، کہ مختص ہی ان کے لیے ہیں سال میں 365 دن، چونکہ ہاؤسنگ کے منسٹر جو تھے ان کا تعلق ان کی پارٹی سے تھا، جیسے ریلوے کا کبھی اے این پی کا ایک منسٹر ہوتا تھا تو اس نے کیا کہا گل کھلائے تھے۔ ٹھیک ہے، اقتدار کا نشہ ایسا ہے، اس کو بار بار ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کے بغیر پھر انتقام بھی ہے۔ دیکھیں نا، وہ 2013 میں ان کا خیال تھا کہ وہ جیت جائیں گے صوبائی الیکشن، اس دفعہ بھی ان کا خیال تھا۔ پھر جو انہوں نے دھرنا دیا اس وقت بھی ان کی توقعات بہت زیادہ تھیں کہ بہت کچھ ہو جائے گا، سوکھے دانوں پہ پانی پڑے گا، مگر وہ پانی تو برسے ہی نہیں۔ تو کسی کے بھروسے پہ وہ میری کہ نصیب کی بارشیں کہیں اور جا کے برس گئی۔ تو سچویشن دیکھیے، اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا کہ کرونا بہت تیزی سے کم ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ اگر قوم نے بے احتیاطی کی تو خطرہ اپنی جگہ اسی طرح موجود ہے۔ کرونا کم ہو گیا، کاروبار کھل رہا ہے، اور جناب بازار حصص تیز ہے، کاروباری سرگرمی میں تیز ہو گئی، ایکسپورٹ بڑھنے لگی۔ موڈیز نے پاکستان کی کہا کہ پوزیشن سٹیبل ہے، بہت اچھی نہیں ہے مگر سٹیبل تو ہوئی، نیچے تو نہیں جا رہی نا۔ برازیل کی، برطانیہ کی، امریکہ کی اکانومی تو ڈوب رہی ہے۔ پاکستان اس معاملے میں ان ملکوں کی سب میں شامل ہو گیا جہاں قدرت نے ہماری مدد کی، اسٹریٹجی بھی حکومت کی اوورآل کامیاب رہی۔ تو پھر اب یہ نئے شہر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ہوتا ہمارے ہاں ویسے یہ ہے، جیسے بی آر ٹی پشاور میں ہوا، نیلم جیلم جب پروجیکٹ میں ہوا، 2 گنا 3 گنا وقت لگ جاتا ہے، بہت پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ کر گئے اس کو، یہ جو نیا شہر ہے، لیکن ورنہ تو لاہور ممبئی بن جائے گا۔ پیسہ تو کراچی سے لاہور آ رہا ہے، یا فیصل آباد جا رہا ہے، یا بیرون ملک جا رہا ہے۔ کراچی میں تو اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، کراچی میں رشوتستانی بھی زیادہ ہے، تباہی ہے، اور وہ کراچی پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ لاہور کو ایک نئے شہر کی ضرورت تھی مدتوں سے، اور ویسے اور کئی شہروں کی ضرورت ہے۔ ہر گجرانوالہ کے ساتھ بھی ایک شہر بننا چاہیے، ایک وقت آئے گا بنیں گے شاید ساہیوال کے ساتھ بھی، ملتان کے ساتھ بھی۔ آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے بیچ میں جیسے یورپ میں ہے، بیچ میں ایک جنگل لگائیں، اور 20-25 کلومیٹر اگر بڑی کھلی سڑک ہے، جب آپ رنگ روڈ پہ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ 120 کلومیٹر کی سپیڈ پہ ٹریول کرتے ہیں، تو 25 کلومیٹر کا فاصلہ کیا ہے؟ 12 سے 14 منٹ کا فاصلہ ہے، تو 12-14 منٹ میں تو ہم 6-8 کلومیٹر طے کرتے ہیں اگر وہ سگنل فری ہو۔ اچھا، وہ شروع ہو گیا، بادشاہ ڈیم شروع ہو گیا، چینی صدر تشریف لا رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، اطلاع یہ ہے بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ چینی صدر آ رہے ہیں۔
ML1 شروع ہو جاتا ہے تو گاڑی ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی 160 کلومیٹر. سڑکیں بن گئیں نبی صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوا, مگر سڑکیں اب بن گئیں 1415 کلومیٹر, کوئی 1600-1700 کلومیٹر بنی ہے. کراچی اب لوگ کار پہ جاتے ہیں, ٹرین پہ نہیں جاتے. اب کار پہ اپنا اچھا ٹرین پہ اگر ہوگا تو لاہور سے فاصلہ اس سے بھی کم, آرام دہ بہت ہے. دنیا میں سب سے آرام دہ سفر جتنے کا ہی ہے. اور کتنے پل بنیں گے اور کتنے بائی پاس بنیں گے, کتنے انڈر پاس بنیں گے, کتنے اوور ہیڈ بنیں گے. $7 بلین کا پروجیکٹ اگر بر وقت ہو گیا. ہارون صاحب درخت لگانے شروع کر دیے. اس میں آتی ہوں درختوں کے اوپر. ہارون صاحب, احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو انہوں نے راوی ریور کا شروع کیا, پروجیکٹ کا افتتاح کیا, HEC کو دینے کے لیے تو ان کے پاس 10 ارب روپے نہیں ہے, 50 کھرب کہاں سے پورے کریں گے. سڑکوں کی آپ نے بات کی, انہوں نے کہا کہ سڑکیں جو نواز شریف شہباز شریف کے دور میں بنی اب تو 2 سال ہو گئے ہیں, کوئی مرمت کا کام نہیں ہوا. یہ تو پنجاب کو پسماندہ ترین صوبہ بنا رہے ہیں. پنجاب بچاؤ تحریک شروع کریں گے ہم لوگ. نہیں, کوئی تحریک شروع نہیں کریں. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, جو میرا اندازہ ہے کوئی تحریک چلے. یہ کرونا ابھی تک باقی ہے, مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوا. یہ پارٹی کی ساخت ایسی نہیں ہے. اس پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اس کے پاس ووٹر ہے, اس کے پاس لیڈر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس وہ تاجر ہے جو اسے چندہ دے سکتا ہے. کرونا بھی ہے, پاپولر وہ ہیں. وسطی پنجاب کی 42 میں سے 33 سیٹیں انہوں نے جیت لی قومی اسمبلی کی, پاپولر بھی ہیں. لیکن وہ باولپور کا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے, وہ مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ وہ تو باولپور تو ایک پرامن ریاست تھی, نہ کوئی فوج, نہ کوئی جنگ, نہ کوئی جھگڑا, نہ کسی پڑوسی سے تصادم. صدیوں سے لوگ امن کے حالات میں رہتے, اور آرمی کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ مگر وہ نواب کہا گیا, لطیفہ ہے ویسے, یہ واقعہ نہیں ہے. نواب باولپور سے کہا گیا کہ بھائی 2 رجمنٹیں آپ بھی بنائیں. تو وہ اپنے علاقے میں رہنے والے آسودہ لوگ ہیں, ہمارے جو سرائیکی بیلٹ کے بھائی ہیں, میرے بھی تعلق رحیم یار خان سے, تو یہ اب باہر نکلے ہیں, جو بڑی اچھی بات ہے. یعنی یہ بڑے اچھے سفارتکار ہوتے ہیں, گفتگو بڑی خوبصورت کرتے ہیں, پرامن لوگ ہیں. تو وہ جب پنجاب کی حدود سے باہر نکلے تو حکایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ درختوں سے لپٹ گئے اور رونے لگے, دولہا صحیح پردیسی تھی گئے. وہ نواب صاحب کو کہتے تھے بڑا اچھا, دولہا صحیح پردیسی تھی گئے. خواجہ غلام فرید صاحب کے پاس جاتا تھا, ہاں جی, ڈانٹ ڈپٹ بھی کبھی کبھی وہ ہلکی سی کر دیتے تھے اس کو. انہوں نے کہا وائسرائے کو کہا جاتا ہے, انہوں نے وائسرائے کو فون کیا کہ مخالفین نے پھیلایا, لیکن یہ لطیفہ دلچسپ ہے. انہیں وائسرائے کو فون کیا تو کو میں آکھا یہ میرے بچے نہیں لڑ سکتے. یہ جو نون لیگ کے کارکن ہیں نا, یہ لڑ نہیں سکتے, یہ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے. اسٹریٹ پاور ہے عمران خان کے پاس, جماعت اسلامی کے پاس ہے, مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. علاقائی پارٹیاں بھی ہے, وہ اپنا بلوچستان والے جو ہیں اچگزئی صاحب, وہ بڑا جلسہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نظریات کوئی ہے نہیں, کس چیز کے لیے کوئی قربانی دے. انڈیا میں انڈین آرمی کے لوگ آزاد مقبوضہ کشمیر میں کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ کیا کاز ہے جس کے لیے وہ قربانی؟ یہی ایک کاز چاہیے, یہی ایک چیز ہے جو نظریہ کیا ہے. پارٹی تو کوئی ہے نہیں, نواز شریف کے ووٹ ہیں. اب نواز شریف صاحب کو آپ کو دیکھ لیں, وہ ایک عافیت پسند آدمی ہیں. مجید نظامی صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے تو آپ کامیاب ہوتے. اب بھی یہی سچویشن تھی, اگر وہ رہتے, انہوں نے کہا جی میں جیل نہیں کاٹ سکتا. جیل کاٹنا تو بہت دور کی بات ہے. 3 وقت بہترین, 3 وقت نہیں 5 وقت کھانے کے لیے چاہیے بہترین چیز. 5 وقت, 5 وقت ناشتے کے بعد, لنچ سے پہلے بھی کچھ کھانا. مجھے بھی آگے بڑھنے کے لیے ایک بریک چاہیے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے. مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. ہارون صاحب نے ایسا کہا 7 ستمبر کو پشاور میں نکلنے کی کال دے دی گئی ہے. کرونا ابھی باقی ہے, وہاں پر کیا صورتحال بن سکتی ہے, شجرکاری کے اوپر بات کریں گے. عمران خان صاحب چونکہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے ہیں, اگر یہ مہم, یہ کمپین کامیاب ہو جاتی ہے, جس کا آغاز کل سے یعنی اتوار سے ہونے والا ہے, تو یہ عمران خان صاحب کی کامیابی میں کتنا بڑے سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک, کراچی کی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, میں نے کراچی پہ اسپیشلی بات کرنی ہے, مگر اس سے پہلے ایک سوال ہے. ہارون صاحب, بزدار صاحب خاموش رہتے تھے تب ہم سب کو مسئلہ تھا, اب مشہور ہو گئے ہیں تو پھر کیوں نام سامنے آ رہا ہے کہ جی کوئی نیا بندہ وزارت اعلیٰ کے لیے آ سکتا ہے؟ مطلب بولتے ہیں تو مسئلہ ہے, خاموش ہو تو اخبار نویسوں کی بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہے نا. ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے, بزدار صاحب کی اس 2 سالہ سیاست کا وزیر اعلیٰ, اس سے پہلے تو وہ ایک گمنام آدمی تھے بطور ایم پی, تو کسی نے ان کا نام کیا ہے یہ معنی رکھتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طوفان اٹھتا ہے پروپیگنڈا کا, گئے بزدار صاحب گئے, بزدار. عمران خان صاحب لاہور تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں بزدار یہی ہے. جیسے نواز شریف کے بارے میں ضیاء الحق نے کہا تھا اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے, یہ 5 سال پورے کرے گا. ادھر بھی قلعہ بڑا کچھ دن کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے, اور پھر کچھ دن کے بعد پھر شروع ہوتا ہے. اس میں 2 طرح کے عوامل جو ہیں, دیکھیں, ایک ہے وہ اعتراضات جو کہ ان پہ ہیں, ان کا تجربہ نہیں ہے, وہ سیاسی معاملات کا فہم نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کا چہرہ نہیں ہے, ان کا سیاسی فراست کے بارے میں کوئی ان کا حامی بھی نہیں کہہ سکتا کوئی سیاسی فراست پائی جاتی ہے. کچھ اور بھی الزامات بھی ہیں اور وہ دہرانے کی ضرورت ہے. پھر جناب ایک کمپین شروع ہوتی ہے. اچھا, اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ اخبار نویس کو بعض اوقات بات کرتے تھے, کچھ جو پکے نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کرتے تھے. ایک میرا مشاہدہ ہے, اور یہ میں سرسری بات نہیں کر رہا ہوں, ایجنسیوں کے جو لوگ رابطے میں رہتے ہیں وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. ایجنسیوں کو کیا اعتراض ہے مجھے نہیں پتہ. بھائی اگر ایسی ہی بات ہوتی, اسٹیبلشمنٹ کو اتنے ہی ناپسند ہوتے تو چلے گئے ہوتے. بہرحال عمران خان صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیے رکھا, اس کی بڑی بڑی دلچسپ وجوہات بیان کی جاتی. ٹھیک. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ راجہ بشارت کا فیصلہ ہو گیا, ان کا انٹرویو بھی ہو گیا. راجہ بشارت صاحب پنڈی کے, جو کبھی کاف لیگ میں تھے, بہت ہی زیرے کو سیاستدان ہیں, مگر ڈرائنگ روم کے سیاستدان ہیں. وہ جوڑ توڑ کے آدمی ہیں, بات بڑی محتاط کرتے ہیں, سمجھدار ہیں, سلیقہ مند آدمی ہیں. اور انٹرویو بھی ہو گیا, اب وہ آنے والے ہیں. ایک بڑی کمپین جو ہے وہ چل رہی ہے, اور اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ رونما ہوا. وہ کیا؟ وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ, میں نے تو اپنے ذرائع سے کنفرم کرنے کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جو خاندان کے ذرائع سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خان صاحب کی ایک بڑی بہن ہے, روبینہ غالباً ان کا نام ہے, روبینہ ہی ہے, جو اقوام متحدہ میں تھیں. اچھا. اور ان کو اپنے بھائی سے زیادہ بولڈ سمجھا جاتا ہے. بلکہ ایک دفعہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل غالباً کوفی عنان پہ بھی مقدمہ کر دیا تھا, اور بڑے بڑے انہوں نے کام کیے, مختلف ملکوں میں رہی ہیں. ابھی معاملہ کیا ہے؟ اور انہوں نے بھی ایک میسج کر دیا عثمان بزدار صاحب کے خلاف, جو کہ سوشل میڈیا پہ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے انہوں نے میری تعریف کی ہے کہ میں کمپین چلا رہا ہوں ان کے خلاف, اور اس میں بہت سنگین الزامات ہیں. معاملہ یہ ہے, جو پرمٹ کا قصہ ہے, کہ بھائی وہ عدالت فیصلہ کر سکتی ہے. چلیں اس پہ دیکھیں گے, کسی شفاف تحقیقات سے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ میرا کیا تعلق ہے اس سے. عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں میرا کیا تعلق ہے اس سے, یہ ڈی جی ایکسائز کا کام ہے. لیکن بہرحال انٹرویو ہوا ہے. اب آپ کی خبر کیا ہے یہ بتائیں. کوئی خبر نہیں. خبر اس پہ دیکھیے نا, 10 دفعہ یہ مہم چلی, 10 دفعہ ناکام ہوئی. ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں. جسے پیا چاہے وہی سواگن. عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, اگر انہیں سوٹ کرتے ہیں بزدار صاحب انہیں رکھیں گے. لیکن بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, اور بلدیاتی الیکشن لڑنا بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. خان صاحب نے کچھ تو سوچا ہوگا, اور شکایات بڑے. خان صاحب نے کیا سوچا ہوگا؟ خان صاحب نے اگر ٹھیک پلان کیا ہوتا تو ان کی میجورٹی ہوتی. چلیں سوچنے والوں کی بات ہے, اتنے بڑے سیاسی مدبر نہیں ہیں. اچھا چلیں سوچنے والوں کی بات ہے, جنہوں نے سوچنا تھا انہوں نے سوچا یا نہیں سوچا. کراچی کی سچویشن کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت کراچی سے 92 نیوز کی نمائندہ وقاص باقر موجود ہیں. کچھ گفتگو ہارون صاحب ان سے کرتے ہیں. وقاص باقر, برکھا رت کا انتظار سبھی کو رہتا ہے, پورے ملک میں لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. کراچی کی عوام اس برکھا رت کو کیسے انجوائے کر رہی ہے؟ جی
بالکل، کراچی میں بھی بارش ہوتی ہے تو شہری خوش ہوتے ہیں، جس طرح ملک بھر میں موسم خوشگوار ہوتا ہے کراچی کے شہری بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں، لیکن کراچی کے شہریوں پر بارش کے ساتھ ساتھ ایک خوف اور پریشانی کا سایہ بھی امڑ آتا ہے، اور کراچی کے شہری پریشان ہوتے ہیں کہ اب گورننس کی ناکامی کا ملبہ عوام کو برداشت کرنا ہوگا۔ کراچی میں جو حالیہ صرف 3 دنوں کے دوران بارش ہوئی ہے، اس کے دوران جو کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، جو گورننس کے اور انتظامی مسائل سامنے آئے، وہ کراچی کے شہریوں نے سب سے زیادہ بھگتے۔ میں آپ کو صرف مختصراً یہ بتا دوں کہ کراچی کی بارشوں کی اس حالیہ بارشوں کے دوران جو سب سے زیادہ مسائل سامنے آئے وہ کراچی کے ان علاقوں میں آئے جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی یا پھر ان کے ہی بلدیاتی نمائندے تھے، جیسا کہ لیاری میں سیوریج سسٹم وہاں ناکارہ ہے۔ ضلع وسطی کے سب سے زیادہ علاقے متاثر ہیں حالیہ بارشوں کے دوران، جس میں کشمیری محلہ، گلبہار کالونی، جہاں سے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور MNA ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو حالت کراچی کی یہ ہے کہ ملک کو ریونیو دینے والا، سب سے زیادہ ریونیو دینے والا کراچی شہر اپنے برساتی نالوں کی عمومی صفائی کا کام بھی ورلڈ بینک کے قرضے سے کر رہا ہے۔ تو یہ کراچی کا نوحہ ہے جو کراچی کے اصل مسائل کی جڑ ہے۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے آپ نے وقاص باقر، آپ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، فاروق ستار تو کہتے ہیں NDM میں تب آیا ہے، یہ عارضی حل ہے، تب آیا جب تباہی مچ چکی ہوئی تھی، 1.25 ارب روپیہ صاف ہو گیا، نالے صاف نہیں ہوئے۔ واقعی کراچی کی ایسی صورتحال ہے اس وقت بھی؟ کچھ ایسے صفائی کا انتظام نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، بالکل ایسی ہی صورتحال ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ NDMA نے جو FWO کے ذریعے کراچی میں 3 برساتی نالوں کی صفائی کی، ان میں سے گجر نالہ تھا ایک اور دیگر 2 نالے تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ گجر نالے کے اطراف بھی آج بھی کچھ معمولی مشکلات ضرور سامنے، 35 بڑے نالے سندھ حکومت نے صاف کیے جو کہ ورلڈ بینک کے قرضے سے کیے گئے۔ برساتی نالوں کا مسئلہ ہے ضرور، لیکن ان حالیہ بارشوں کے دوران اس سے زیادہ دیگر بڑے مسائل تھے کہ جو کراچی کا بوسیدہ سیوریج ڈرینیج کا نظام ہے، جو انفراسٹرکچر کی خامیاں ہیں، وفاقی حکومت نے صرف گزشتہ چند ماہ کے دوران اور سندھ حکومت نے اربوں روپے کی لاگت سے شاہراہ فیصل، طارق روڈ اور دیگر جو ہے وہ علاقے پر تعمیراتی ترقیاتی مد میں خرچ کیے۔ اسی طرح وفاقی حکومت نے اپنے تمام MNAs کو کراچی میں ترقیاتی فنڈز دیے، جس سے سیوریج کی لائنیں ڈالی گئیں اور وہ کیا گیا۔ یہ تمام ترقیاتی فنڈز بنیادی انفراسٹرکچر کو بہتر بنائے بغیر اوپر سے جسے ہم لیپا پوتی کہتے ہیں وہ کی گئی کہ سڑک تعمیر کر دی گئی، اس میں ڈرینیج کا نظام درست نہیں کیا گیا، سیوریج کا نظام درست نہیں کیا گیا۔ جاتے وقاص باقر یہ بتائیے، چلیے بجلی تو مل رہی ہے نا، پانی نے تنگ کر دیا، عوام برے حالات میں، گھر کے اندر تو سکون ہے نا، کوئی پنکھا تو چل رہا ہے، بجلی آ رہی ہوگی کہ نہیں؟ نہیں، اس کی صورتحال بھی خاصی مختلف ہے۔ جیسا کہ اب کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جو بجلی کی کے الیکٹرک ایک واحد اس کی منمانی ہے کہ الیکٹرک جہاں چاہتا ہے جب بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ کراچی میں 2 بوند گرتی ہیں بارش کی اور بجلی کی جو ہے وہ آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کراچی شہر میں اس وقت بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ٹیکنیکی فالٹ جو درست نہیں کیے گئے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ الگ ہے۔ بارشوں کے دوران جو وقاص باقر آپ بتا رہے تھے ہارون صاحب، کراچی میں 6 مسائل ہیں، مجھے تو ان گنت لگتے ہیں۔ نہیں، 6 بڑے مسائل ہیں نا، مسائل تو بے شمار ہیں، ظاہر ہے۔ 6 کون سے بڑے مسائل ہیں؟ شہر نگاروں سے گزرو تو آنکھیں پوچھنے لگتی ہیں، وہ لوگ گئے کس بستی کو، دل جن کے لیے تھے، شاید دوسرے مصرے میں کچھ غلطی ہوگی۔ کراچی بر صغیر کا سب سے خوبصورت شہر تھا، فیض نے اس نے روشنیوں کا شہر کہا تھا۔ اسے کس نے برباد کیا؟ کس نے؟ یہ انڈیا کا ایجنڈا تھا کراچی کو برباد کرنا، اس لیے کہ کراچی جو ہے وہ معاشی انجن ہے، بزنس کراچی والے ہی کرنا جانتے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور کیا MQM نے وہاں قتل عام کیا اور اس طرح ڈٹ کے کیا، اعلانیہ کیا، برسوں تک کیا۔ پیپلز پارٹی نے وہاں 20 برس حکومت کی، کچھ عرصہ تو MQM بھی حکومت میں شامل رہی، بیچ میں ماشاء اللہ بھی رہا۔ کچھ لوگ تھے جو کبھی بیچ میں آئے اور انہوں نے ٹھیک کام کیا، اس زمانے میں حالات بہتر ہو جاتے تھے۔ یہ اس کی ویسے نیچر ایسی ہے، اس کی ساخت ایسی ہے زمین کی، یہاں پانی آسانی سے نہیں نکلتا۔ مگر بھائی یہ وہ مسائل ہیں جنہیں دنیا 50 60 70 سال پہلے حل کر چکی ہے۔ سر سید احمد خان نے یہ کوئی 1895 کے ارد گرد لکھا تھا کہ لندن میں جو سیوریج کا نظام کس طرح بنا ہے، نکاسی آب کا پانی، آج بھی یورپ میں ٹوٹی کا پانی لوگ پیتے ہیں،
جب ہم یورپ جاتے ہیں ہم تو عادی ہیں نا بوتل کا پانی پینے کے، کوئی خطرہ نہ ہو، مجبوری سفر میں خاص طور پہ مجبوری ہے ظاہر، وہ پانی کوئی زیادہ کوئی بڑا لذیذ پانی تو نہیں ہوتا، پلاسٹک میں تو پانی ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، اور ملتا ہی اسی میں۔ تو ٹوٹی کا پانی لوگ پیتے ہیں۔ 20 سال حکومت کی پیپلز پارٹی نے بحیثیت مجموعی کراچی پہ، کراچی سے ایک قسم کا تعصب ہے، چڑ ہے۔ جب تک اس کو یہ کچھ عرصے کے لیے اس کو اگر وفاق کے زیر انتظام نہیں لیا جائے گا، میرے خیال میں اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ شورش کشمیری نے کہا تھا، بڑا ایک نثر نگار تھے، کہ بزدل کا سفینہ کنارے پر ڈوبتا ہے اور بہادر کا منجھار میں۔ یہ جو مخمصہ ہے نا، پریزیڈنٹ روزویلٹ کہتے تھے کہ فیصلہ نہ کرنے سے برا فیصلہ کرنا، غلط فیصلہ ہو جائے اس لیے کہ اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، غلطی ہو گئی آپ اپنا فیصلہ درست کر لیں۔ یہ جو کراچی میں ہم مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے، وہ نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ پیسہ تو ہے، وہ جاتا کہاں ہے پیسہ؟ کبھی کوئی آدمی آتا ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے، شہر کی شکل بدلنے لگتی ہے، شہر بہتر ہونے لگتا ہے، پیسہ جاتا کہاں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس ملک میں جزا و سزا کا کوئی نظام نہیں ہے، نہ کوئی ایف بی آر سے پوچھتا ہے جو 3-4 ہزار ارب کا سالانہ کا نقصان کرتی ہے، نہ کوئی سندھ حکومت سے پوچھتا ہے، نہ کوئی پنجاب حکومت سے بھی کون پوچھتا ہے، نہ کوئی بی آر ٹی سے کون پوچھتا ہے۔ اور جیلم نیلم کا نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ اتنا عرصہ گزر گیا اور اس کا ٹرانسمیشن کا سسٹم ہی نہیں ہے اگر وہ پروجیکٹ مکمل بھی ہو جائے۔ جب احتساب کا نظام نہیں ہے، فوج میں ہے، یہ نہیں ہے کہ فوج میں غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں، بلنڈر بھی ہوتے ہیں، مگر احتساب بھی لیکن پکڑا جاتا ہے نا جب آدمی، تو پھر بچ نہیں سکتا۔ احتساب ہوتا ہے، کوئی احتساب نہیں۔ دیکھیے سڑکوں کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا، اور سڑک کا ایک ہی سمجھ لیجئے، اب سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، سندھ اور پنجاب بلوچستان کا رابطہ کٹ گیا، اتنی غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں۔ خیر ایک تو یہ وجہ ہے، پہلے سے ہی پتا تھا ہارون صاحب کیوں ہوں گی، معلوم تھا اس سال 10-15% بارشیں زیادہ ہوں گی۔ یہ محکمہ موسمیات اس کا اعلان کر چکا تھا، پاکستان کا محکمہ موسمیات دنیا کے بہترین محکمہ موسمیات میں سے ایک ہے۔ بریک سے واپس آ کے بات کریں اس پہ ہارون صاحب؟ چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے کی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ کشمیر سے متعلق مہاتیر محمد صاحب نے جو بے باک قسم کا خطاب کیا اس سے متعلق بات ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو شوٹنگ کی آڑ میں مسجد وزیر خان کے تقدس کی کس طرح سے پامالی کی گئی ہے، اس سے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گی، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ مسجد وزیر خان کی طرف بڑھیں گے ہارون صاحب، اگر کراچی سے متعلق آپ کچھ گفتگو مزید کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، کراچی میں دیکھیے نا، میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو وفاقی علاقہ قرار دے دیے سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ، تاکہ ملک میں کوئی ہنگامہ نہ ہو، اور یہ ہنگامے سے ویسے وہ یہ خوف جو ہے نا، یہ کوئی کچھ کرنے نہیں دیتا۔ کیا کریں گے؟ کیپٹل کچھ عرصے کے لیے حیدرآباد شفٹ کر دیں اور وہاں کام کریں، نہ بھی شفٹ کریں۔ بات یہ ہے 2000 ارب روپے چاہیے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ کراچی میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بے پناہ فائدہ مند ہوتی ہے، یعنی اگر ملک کے کسی اور حصے میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1 روپے سے 10 پیسے بنتے ہیں تو وہاں 50 پیسے بنتے ہیں۔ لیکن وہ بندرگاہ ہے، انہیں علم ہے بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ بجلی وہاں مہیا ہونی چاہیے مستقل، سڑکیں ٹھیک ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ کا نظر گرین لائن کب سے پڑی ہوئی ہے، نکاسی آب کا بندوبست ہونا چاہیے، ٹریٹمنٹ کا بندوبست ہونا چاہیے۔ 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن انہیں اسے پانی چاہیے، بلکہ 1 کروڑ 20 لاکھ گیلن چاہیے۔ بھائی آپ کچھ تو کریں، اتنے سال گزر گئے، 12 سال حکومت کے ہو گئے، آپ کچھ تو کریں نا، اسے 80 لاکھ گیلن ہی کرتے۔ اس کے بغیر ایک بڑا میجر سٹیپ لیے بغیر کراچی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی اس کی دشمن اور ایم کیو ایم بڑی باتیں کرتی ہے، انہوں نے برباد کیا ہے کراچی کو دونوں نے مل کر، اور ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور سب سے بہتر احتساب تو ان کا یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کے منہ پہ دے مارے لوگ۔ اچھا، احتساب کی بات کر رہے ہیں، احتساب تو کچھ اور لوگوں کا۔ ہارون صاحب،
گزشتہ روز ہمارے چینل نے مسجد وزیر خان کے اس معاملے کو اٹھایا تھا جس میں ویڈیو شوٹنگ کے دوران رقص بھی کیا جا رہا تھا. عثمان بزدار صاحب نے ہمارے چینل کی اس خبر پہ نوٹس تو لے لیا ہے، مگر میں بڑی حیران ہوئی اس گلوکار کے موقف کو سن کے. ان کا کہنا ہے کہ جب یہ رقص شوٹ کیا جا رہا تھا بیک گراؤنڈ پہ میوزک نہیں تھا مگر انتظامیہ سامنے موجود تھی. بس اب اس انتظامیہ کو بھی کیا کہیں اور اس وضاحت کو بھی کیا کہیں ہیں جی. عذر گناہ بدتر از گناہ. مسجدوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں. مسجد سے زیادہ کوئی مقدس مقام مسلمان معاشرے میں نہیں ہے. اور یہ مسلمانوں نے کیا. دیکھیے یہ جو لوگ ہیں نا جن کے لیے دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے اور شہرت ہی سب کچھ ہوتی ہے، ان کے ذہن رفتہ رفتہ مسخ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اب دیکھیے مسجد میں اس کا کیا جواب ہے. کیا کیا شاندار لوکیشنز ہیں اس کام کے لیے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. بھائی ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے کلاسیکل باوقار شاندار ستون ہو بڑی عمارت ہو. گرینجر پیدا کرنا ہے نا، گلیمر اور گرینجر پیدا کرنا ہے اس کے کمبینیشن کے ساتھ. مگر ذہن جب مسخ ہو جائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے انتظامیہ موجود تھی تو اس سے جواز پیدا ہو گیا. اس سے جواز پیدا ہو گیا. اور یہ دیکھیے ٹی وی پہ مستقل ہو رہا ہے بہت سے چینلز پہ جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. اس میں مجھے جو جھجک ہو رہی ہے یہ کہنے میں کہ سسر جو ہے وہ بہو اور وہ بھائی اور سوتیلا بھائی اور بیٹا اور چچا اور چچی غیر اخلاقی اس حد تک. اور یہ جب آپ نے لاہور میں اجازت دی تھی نا اس تھیٹر کی، جو گندگی کی آخری حد ہے جو دنیا میں شاید امریکہ میں بھی نہ ہو، تو اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے معاشرے میں. مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں. نہیں وہ جب آپ نے دیکھیے سیاسی پروگرام میں ہم غلطی کرتے ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، تو کیسے فٹافٹ نوٹس لیا جاتا ہے اور کیسے جواب طلب کیا جاتا ہے کہ آئیں اور بتائیں اور پابندیاں لگائی جاتی ہیں. یہ جو گندے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اور ایک آدھ چینل سے نہیں کئی چینلوں سے دکھا رہے ہیں، اس پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ اس پہ کیوں نہیں پابندی لگاتے؟ یعنی یہ ملک صرف سیاست کے لیے رہا ہے، سیاستدانوں کے لیے رہ گیا. اور اخلاقیات نام کی کوئی چیز اگر معاشرے میں نہیں رہے گی تو وہ معاشرہ بچے گا کیسے؟ انتظامیہ نے اجازت کیسے دی جی؟ یہ بڑا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس میں میوزک نہیں تھا. میوزک تو بھائی آپ کس کو احمق بنا رہے ہیں؟ میوزک تو بعد میں ڈالا جاتا ہے. اور یہ معاشرہ جو ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے. اگر کوئی رتی برابر حیا ہے تو اللہ سے، بندوں سے بھی مانگے، قوم سے بھی معافی مانگے. اور یہ جو انتظامیہ ہے اگر یہ وہاں موجود تھی، اس کا ایک شخص بھی وہاں نہیں رہنا چاہیے. باقی دیکھیے اس مسجد کی ایک تاریخی حیثیت ہے. یہ وہ لوگ تھے جن میں خامیاں بھی تھی، ملوکیت کا دور تھا، کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اعزاز اس میں ہے کہ دنیا میں سے جانے سے پہلے ایک شاندار مسجد تعمیر کر دیں. اور ایک آدھ نہیں ہے، بر صغیر میں ایسی سینکڑوں مساجد ہیں جو لوگوں نے اپنے ذاتی سرمایے سے بنائی ہیں. اور یہ ایک تاریخی عمارت ہے. کل آج آپ نے اس کی اجازت دی، کل اس سے بڑھ کے آپ اجازت دے دیں گے. لہذا اس پہ تو نرمی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ نوٹس وزیر نے لے لیا ہے. اس پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. دلچسپ بات یہ ہے یہ قانون سے سازی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے پہ پابندی لگنی چاہیے. اور آج بھی الحمرہ میں وہ گالی گلوچ ہو رہی ہے جس میں ماں بہن بیٹی بہو کسی کی کوئی توقیر نہیں ہے. اور بعض مزاحیہ پروگراموں میں بھی ایسے جملے چلتے ہیں کہ آدمی سن کے شجدر رہ جاتا ہے کہ بھئی اس کو خاندان نے دیکھا، ٹیلی ویژن سارا خاندان دیکھتا ہے. تو یہ ساری پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. شبلی فراز صاحب کو دیکھنا چاہیے. اور یہ کیا شاندار ڈرامے ہم پروڈیوس کرتے تھے پی ٹی وی سے. ہارون صاحب میں تو آج بھی ہوتے ہیں، ایران میں ہوتے ہیں. یہ آپ نے دکھایا نا جی تو وہ زیادہ دلچسپی سے دیکھا گیا نا. اس میں یہ ساری خرافات تو نہیں ہے. اس میں تو وہ جو اسلام حقیقی تھا پھر کیوں ساری دنیا میں وہ دیکھا گیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ریاضت کرنے کی بجائے مشقت کرنے کی بجائے لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. لوگ تو بہت کوئی شاید غلیظ چیز بھی دیکھنا چاہتے ہو. تو اس کا مطلب یہ اس کی اجازت دے دی جائے. ہاں اس کے اوپر کوئی قانون باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے.
फौरन होनी चाहिए, नहीं तो एग्जेक्टिव ऑर्डर से करें, इन पे पाबंदी लगाएं, कोई कुछ अच्छे करिए। हारून साहब मेरा और इस इंतजामिया अगर ये शरीक है इसमें और इस इंतजामिया को फारग करें। नहीं, उस गुलूकार ने बाकायदा कहा कि इंतजामिया हमारे सामने मौजूद थी जब ये फिल्माया गया, उसकी शफाफ तहकीकात होनी लेकिन चाहिए। हारून साहब मेरा जहन इस चीज को समझने से कासिर है। एक वो लोग जिनको एक मस्जिद के इंतजाम का पाबंद किया गया है, उनका अपना एक मकाम होता है कि एक मस्जिद के इंतजाम को देख रहे होते हैं, जब वही लोग अपने मकाम से नीचे गिर जाएंगे। मैं इस वक्त इस पर तफसील से गुफ्तगू करूंगा। बात यह है कि मसाजिद के लिए जो कमेटियां बनती हैं, इनका निज़ाम अच्छा नहीं है। इसमें बहुत अफसोसनाक वाक़यात हमने रूनमा होते हुए देखे हैं। एक ये आपको बता देता हूँ, वही काफ़ी होगा। जी जी। एक चीफ जस्टिस ने, हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनको फ़ोन किया और कहा मेरी बिरादरी का मसला है, फलां मस्जिद पर कब्जा करने में उनकी मदद करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पुरानी बात है 15-20 साल पहले, उन्होंने कहा, उनके पुराने दोस्त थे वो, दोनों लाहौर में इकट्ठे रहे थे, उन्होंने कहा मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे ना बिरादरी से गरज है ना कब्जे से गरज है, मस्जिद तो सबके लिए होनी चाहिए। मस्जिद तो अल्लाह का घर है। कमेटियों का भी जो मामला है ना कि कोई महल्ले के बाहर सूर लोग आते मिल गए या हुकूमत ने बना दिया हो काफ की मसाजिद में, इसका भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता ना, मेरिट नहीं होता ना, वहाँ हर तरह की पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और गलती बांझ नहीं होती, गलती औलाद जनती है, फिर वो काम बढ़ता चला जाता है। बस इससे ज़्यादा इस पर क्या कहें। ठीक है, लोगों का दिल दुखाया है इन्होंने बहुत बुरी तरह, और ये इसको भुगत। हर प्रोग्राम में आप कोई खबर देते हैं, आज आपने कोई खबर नहीं दी। नहीं, खबर दी ना आपको, और उनका बशारत साहब का इंटरव्यू। अच्छा, एक खबर है मगर वो इतनी नाजुक है कि मैं उसकी बिल्कुल तफसील बयान नहीं करूंगा। आप बहस नहीं चाह रहे उसके ऊपर? देखिए नहीं, चलें फिर लेकिन खबर FBI ने एक शख्सियत के खिलाफ, एक बहुत मुमताज शख्सियत के खिलाफ एक रिपोर्ट भेजी है जो नेगेटिव है, जो उसके खिलाफ है, मुतल्लिका हुक्काम को भेज दी गई है। चंद दिन में वो सामने आएगी, उसका चर्चा होगा, उसके सियासी मुज़मरात भी होंगे, उसके दूसरे अदारों पर भी असरात होंगे। ये है बड़ी खबर, मगर चूँकि मामला वो बड़ा नाजुक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। बस मामला नाजुक है इसलिए मैं भी छेड़ नहीं रही, फिर आइंदा आने वाले वक्त का इंतजार करते हैं कि कब वो चीज़ सामने आती है। एक और खबर बताता हूँ आपको। देखिए, बस आपको कहने की देर थी हारून साहब, आप खबरें छुपा के बैठते हैं। देखिए, नहीं मुझे याद नहीं रहती बात। अच्छा, बताया गया है कि स्पीकर नेशनल असेंबली से अख्तर मैंगल साहब की मुलाकात हुई और उसमें इस पर गौर किया गया कि वो वापस आ जाए हुकूमत में। मैंगल साहब, वो तो सब कश्तियां जला के गए थे हारून साहब। कौन सी कश्तियां? सियासतदानों की ना कोई कश्तियां होती हैं ना कभी जलाई जाती हैं, वो कश्तियां जलाने वाले और थे। अच्छा, नहीं, इमरान खान साहब भी कहते हैं कश्तियां जला के आगे बढ़ेंगे। आप हम तो बोझ हैं जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए, ये वो लोग नहीं है। अच्छा, ये बहुत छोटे मफादात के लोग हैं। देखिए, वो हैं मखमसे में अख्तर मैंगल, उन पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर है, लापता अफराद का। अब उनका अपना सका भाई जो है वो उन इंतहा पसंदों में शामिल है। नौकरियाँ भी चाहिए, को बेनिफिट भी चाहिए, इलाके में तरक्याती काम भी चाहिए। हमारे पास तफसीलात नहीं, आज मैंने कोशिश की थी क्योंकि तफसीलात मिल जाएं। बहरहाल इस पर गुफ्तगू शुनीद हुई है, लेकिन आखिरी इत्तला शाम तक ये थी, मैंने कोशिश की कि खबर पूरी मिल जाए, शायद कल तक मिल जाए, कि वज़ीर आज़म ने इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। अच्छा, मैंगल साहब अब खुद वापस आना चाह रहे हैं वैसे हारून साहब? देखिए, इस ख्याल पे स्पीकर, इस बात पे स्पीकर कौमी असम्बली उनके दरमियान तबादला ख्याल हुआ, कोई ख्वाहिश होगी। वहाँ क्या रखा है? हाँ। उस बयाबान में क्या रखा है अपोजिशन के? गए क्यों थे? गए गुस्से में चले गए। गुस्सा ठंडा हो गया अब उनका? नहीं, अब ठंडा हुआ है या नहीं हुआ, ये जब पूरी खबर मुझे मिलेगी तो बताऊंगा। अच्छा, वैसे हारून साहब जाते जाते जरा मुझे बता दीजिए, आप तो इमरान खान साहब को बड़ा करीब से जानते हैं, उनको जब गुस्सा है तो जल्दी ठंडा हो जाता है? इसके बाद मैं क्लोजिंग की तरफ चली जाऊंगी। मैंगल साहब को तो शायद ठंडा हो गया, खान साहब को बताएं। ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, माफ वो भी किसी को नहीं करते। हाँ जी, लेकिन दो मुस्तकिल फेनोमेना मैंने उनमें देखे हैं। कभी तो बहुत बड़ी ज्यादती बर्दाश्त वो कर जाते हैं, ठीक है, अपने मकसद की खातिर, ठीक है, और कभी ये होता है कि भड़क उठते हैं
اور وہ دل میں غصہ رکھتے ہیں اور پھر اس کا مناسب وقت پہ پھر کرتے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ اب مناسب وقت مینگل صاحب سے متعلق آ گیا کہ نہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب. نہیں مگر یہ سیاسی معاملہ ہے, دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.